मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह लुम्आ सिवम के किताबुर रहन को ख़त्म करके आज हम किताबुल हज्र शुरू करेंगे। हज्र को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, हज्र की माना क्या है, हज्र के असबाब कितने हैं, तो फरमाते हैं पहले तो हज्र के पढ़ने के तरीके के हवाले से हा को मुतहर्रिक करके पढ़ेंगे, जीम साकिन है, और रा पर तो अवामिल के हिसाब से एराब दाखिल होगा। यहाँ पर तो हम पढ़ेंगे किताबुल हज्र, क्योंकि किताब मुज़ाफ़ है और हज्र मुज़ाफ़ इलैह है। अच्छा, हज्र की हज्र, हुज्र, हिज्र ये तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बरल मैं तालिब इल्मी से लेकर अभी तक सुनता आया हूँ वो हा को फतहा दे के पढ़ते हैं, हज्र करके पढ़ते हैं। हजर जीम को अगर मुतहर्रिक पढ़ेंगे तो इसका तर्जुमा जो है क्या है, वो पत्थर का हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब इस हवाले से हमें हज्र पढ़ना है। हज्र का माना क्या है, मना करना, ये है उसका लफ्ज़ी और लुग़वी माना। हज्र की इस्तिलाही माना ये है कि किसी शख्स को अपनी मिल्कियत के इस्तेमाल करने से मना करना हो। क्यों मना करते हैं, उसके यहाँ पर 6 सबब बयान किए हैं। जबकि इस्लाम में या हमारे मुआशरे में माल के इस्तेमाल करने के मना की 6 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन चूँकि उलमाए किराम की आदत हो चुकी है कि किताबुल हज्र में 6 असबाब को ज़िक्र करते हैं, तो इन्होंने भी 6 असबाब को ही ज़िक्र किया है। अच्छा, वो जो 6 असबाब के अलावा दूसरे हैं वो इंशाअल्लाह हम इबारत में पढ़ेंगे। जो 6 यहाँ पर हैं, ठीक है, उनमें एक है जनाब सगीर होना, नाबालिग बच्चा हो या बच्ची वो अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। दूसरा है जुनून, पागलपन भी सबब बनता है कि वो पागल अपने माल में तसर्रुफ़ न कर सके। तीसरा है रिक़, यानी अगर कोई इंसान पहले आज़ाद था या आज़ाद नहीं था बल्कि पैदाइश से ही अब्द है तो वो अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। फलस, फलस जो है क्या है, वो शख्स है जो मकरूज़ ज़्यादा हो जाता है और उसकी मिल्कियत कर्ज़ से कम है, तो उससे कर्ज़ की वजह से उसको मना किया जाता है। और 5वां है सफ़ा, बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ बंदा, कभी तो आप उसे कहें यार आप तो बड़े ही सखी हैं और आपको पैसों की कोई परवाह नहीं, 5000 का नोट तो फाड़ के आप फेंक देते हैं, और उसने भी फाड़ के फेंक दिया मसलन। और वो बीमारी जिसके वजह से मौत हो, यानी उस बीमारी और मौत के बीच में सेहतमंदी ना आए, तो ऐसी बीमारी में भी इंसान अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में पढ़ेंगे जनाब बच्चे की बात, वो भी मुकम्मल हम नहीं पढ़ेंगे। फरमाते हैं कि बच्चा जब तक बालिग न हो तब तक वो अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। अच्छा, बालिग कब होता है, लड़का हो या लड़की, उनमें 2 निशानियाँ तो मुश्तरक हैं। एक ये कि नाफ के नीचे सख्त बाल आ जाएं तो वो बालिग है, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं। दूसरा ये कि उसे एहतलाम हो, रात को शैतान आए और उस पर गुस्ल हो जाए, तो ये मर्द हो या औरत, इससे भी वो जो है क्या है बालिग हो जाते हैं। ये तो दोनों मुश्तरक थी। बाकी ये है कि लड़की 9 साल की हो जाए, भली उसमें वो चीज़ें न हो, न बाल आएँ न एहतलाम हो, 9 साल कमरी पूरे हो गए तो वो बालिग है, और लड़का 15 साल का हो। बस इन 3 निशानियों में से कोई एक हो तो वो इंसान बालिग है। अच्छा, जैसे ही बच्चा बालिग हो गया, क्या उसकी मिल्कियत उसके हवाले की जाएगी? कहते नहीं, बालिग होने के साथ साथ वो रशीद भी हो। रशीद हो यानी क्या, अपनी मसलहत और मफसदा समझता हो, कहाँ पर पैसे खर्च करने हैं और कहाँ पर खर्च नहीं करने हैं वो समझता हो, तो उसके बाद उसको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, अब कैसे पता चले कि ये रशीद है, वो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। अभी बिस्मिल्लाह करके हम चलते हैं इबारत की तरफ।
کتاب الحجر، حجر کی کتاب، و اسبابہ، اور حجر کے اسباب ستۃ، 6 ہیں، بحسب ما جرت العادت، کہتے ہیں یہ جو ہم 6 بتا رہے ہیں اس لحاظ سے جو علماء کی عادت جاری ہو چکی ہے، جناب ان 6 کو یہاں بیان کرتے ہیں، بذکر ہی، ذکر ہی کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، فی ھذا الباب، اس باب حجر میں 6 کو ذکر کرتے ہیں، وَإِلَّا فَهِيَ، وَإِلَّا یعنی اگر علماء کی عادت کو مد نظر نہ رکھیں تو فہیہ، یہ ہی کی ضمیر اسباب کی طرف جائے گی، یہ اسباب ازید من ذالک، یہ ان 6 سے زیادہ ہیں، اور مفرقتاً ان کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، کہاں پر؟ فی تضائیف الکتاب، اس کتاب کی تضائیف، تضائیف یعنی اس کو فارسی میں تو بولتے ہیں لا بلا، یعنی بیچوں بیچ، کوئی کتاب صوم میں ذکر ہوا تو کوئی فرض کریں کتاب متاجر میں ذکر ہوا، کوئی کہیں ذکر ہوا، کوئی کہیں ذکر ہوا۔ ہو بھائی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، کل حجر الراہن، جیسے راہن جو شخص اپنی چیز رہن پر رکھتا ہے، اب رہن رکھنے کے بعد اس شخص کو پابندی لگ گئی کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، فی المرہون، البتہ تمام اموال میں نہیں، وہ مال جو رہن پہ رکھا گیا ہے اس پر جو ہے کیا ہے وہ حجر ہے، ایک مورد یہ جو ان 6 میں شامل نہیں۔ وَعَلَى الْمُشْتَرِي، اور اسی طریقے سے خریدار جس نے کوئی چیز خریدی ہے، فی مشترا ہو قبل دفع الثمن، لیکن ابھی اس نے ثمن ادا نہیں کی تو وہ اپنی خریدی ہوئی چیز حالانکہ ہے اس کی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور یہ دوسرا مورد منع کا اور حجر کا۔ تیسرا مورد وَعَلَى الْبَائِعِ فِي الثَّمَن، اور اسی طریقے سے بائع یعنی بیچنے والے نے جو اپنی چیز بیچ کر ثمن لی ہے، کون سی؟ المعین، وہ ثمن بھی معین ہے، فی ذمہ نہیں ہے بلکہ خارج میں موجود ہے، قبل تسلیم المبی، لیکن ابھی اس نے مبی مشتری کے حوالے نہیں کیا تو ثمن اگرچہ بائع کی ہو گئی لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى الْمُقَاتَب، اور اسی طریقے سے وہ عبد جو اپنے مولا کے ساتھ کتابت کرتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا۔ مکاتب کی جیسے کہ کل پرسوں رہن والے درس میں بھی ہم نے بتایا کہ 2 قسمیں ہیں، چاہے وہ کتابت مطلقہ ہو چاہے مشروطہ ہو، فی کسب ہی، یعنی وہ مکاتب اپنے کمائی میں تصرف نہیں کر سکتا سوائے 2 چیزوں کے، لغیر الاداء و نفقت، ہاں یہ تصرف کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مولا کو ادا کرتا رہے پیسے اور اپنا نان و نفقہ اٹھاتا رہے۔ وَعَلَى الْمُرْتَدِّ، اور اسی طریقے سے مرتد بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، البتہ مرتد کی 2 قسمیں ہیں، یہاں پر مراد مرتد ملی ہے، فطری نہیں، الذی یمکن عودہ الی الاسلام، وہ مرتد کہ جس کا اسلام کی طرف لوٹنا ممکن ہے تو وہی ملی ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنے افراد ہیں جن پر جو ہے کیا ہے تصرف منع کیا گیا ہے، لیکن ان کو یہاں 6 میں ذکر نہیں کیا ہے۔ وَسِتَّةُ الْمَذْكُورَةُ ہُنَا، اور وہ 6 کہ جن کو یہاں پر یعنی کتاب حجر میں ذکر کیا گیا ہے، وہ 6 یہ ہیں، اصغر جناب صغیر ہونا، چھوٹا ہونا، والجنون پاگل ہونا، ورق عبد ہونا، والفلس اور مقروض ہونا، وصفح بیوقوف ہونا، والمرض اور بیماری، المتصل بالموت وہ بیماری جو متصل ہے کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ۔ تو یہ 6 افراد ہیں جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ، چھوٹے بچے کی ممانعت مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ جاری رہے گا کب تک؟ حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ ہو جائے، بِأَحَدِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، جناب ان 3 امور میں سے جن کو ذکر کیا گیا ہے فی کتاب الصوم، کتاب الصوم میں نے آپ کی خدمت میں وہ 3 خلاصے میں بتا دیے، پھر تکرار نہیں کرتا ہوں۔ خوب، حتیٰ یبلغ و یرشد، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور رشید ہو جائے۔ رشید کسے کہتے ہیں؟ بِأَن یصلح مالہ، یہ بچہ اپنے مال کی اصلاح کر سکے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ بحیث یکون لہو ملکۃ نفسانیۃ، اس طریقے سے کہ اس بچے میں ذاتی صلاحیت آ جائے، کسی کے سکھانے کی وجہ سے نہیں،
بلکہ اس کے اندر رچ بس جائے یہ صلاحیت. کون سی؟ تقتضی اصلاح ہو، وہ ملکہ جو تقاضا کرتا ہے مال کے اصلاح کی. وتمنع اصلاح ہو، اور یہ ملکہ منع کرتا ہے اس بچے کو افساد ہو کی ضمیر جائے گی مال کی طرف، کہ مال کو فاسد نہ کرے. اور یہ منع کرتے ہوئے صرف ہو کہ یہ بچہ اس مال کو خرچ نہ کرے فی غیر الوجوہ اللائقہ، جناب ان وجوہ کے علاوہ جو لائق ہوتی ہیں بے افعال العقلاء، یعنی جہاں عقلاء استعمال کرتے ہیں وہاں یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کام جو عقلاء کے لائق نہیں ان میں یہ استعمال نہ کرے تو یہ رشید ہے. لا مطلق الاصلاح، مطلق اصلاح مراد نہیں ہے. وہ تو شاید 5 سال کا بچہ بھی ہے، اگر اس کے پیسے ہاتھ میں ہوں گے اور برسات آ جائے تو وہ پانی سے پیسوں کو چھپائے گا، وہ دکاندار سے کوئی چیز لے کے اس کو دے گا، ایسے نہیں پھینکے گا. یہ اصلاح مراد نہیں ہے. فَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْمَلَكَةُ الْمَذْكُورَةُ، جب ایک بچے میں یہ ملکہ آ گیا، خوب جو ہم نے ذکر کیا، اور بالغ بھی ہو گیا، ارتفع عنہ الحجر، اس سے جو ہے پابندی اور ممانعت ختم ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عَلَى الْمَشْهُورِ، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو قول مشہور کے مطابق. لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حکم آیا ہے کہ تم ان کو پیسے دے دو یا ان کا مال دے دو وہ مطلق ہے. بِدَفْعِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ، کہ تم یتیموں کو ان کے مال دے دو. بِإِنَاسِ رُشْدٍ، جب تمہیں انس ہو جائے، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ رشید ہیں. وہ کہاں پر ہے جناب؟ فَادْفَعُوا، تم ان کو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم نے ان میں رشد پائی تو ان کو پیسے دے دو. من غیر اعتبار امر آخر معه، رشد کے ساتھ عدالت وغیرہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. والمفہوم من رشد، اور وہ چیز جو رشد سے سمجھ میں آتی ہے، خوب کہاں؟ عرفاً، عرف کے لحاظ سے. وہ اصلاح المال، کہ یہ بچہ اپنے مال کی اصلاح کرے. علی الوجہ المذکور، اس مذکور وجہ کے مطابق. وہ مذکور وجہ کیا تھی؟ کہ جناب ملک نفسانیہ ہو جائے کہ یہ عقلاء کی طرح اپنے مال کو استعمال کرے. وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ یہ فاسق ہو. وَقِيلَ يُعْتَبَرْ مَعَ ذَلِكَ، اور کہا گیا ہے معتبر ہے مع ذالک، اس بلوغ اور رشد کے ساتھ. خوب کیا معتبر ہے؟ العدالت، عدالت. فَلَوْ كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ، اگر یہ بچہ اصلاح کرتا ہے اپنے مال کی لیکن جو ہے کیا ہے جناب غیر عدل، عادل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فی دین ہے، اپنے دین کے معاملے میں. لم یرتفع عنہ الحجر، یہ قیل کے مطابق اس سے پابندی نہیں اٹھے گی. لنہی ان ایتاء السفہاء المال، اس لیے کہ نہیں آئی ہے کہ تم سفیہوں کو، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو. وما روی، اب صغرا کبرا بناتا ہے، کہتے ہیں اور روایت میں بھی آیا ہے ان شارب الخمر سفیہ، بتحقیق شراب کے پینے والا بندہ سفی ہے، بس وہ فاسق ہے اور وہ سفی ہے. تو پھر کیا ہے؟ ولا قائل بالفرق، اور علماء کرام گناہ کبیرہ میں کوئی فرق کے قائل نہیں ہے کہ شراب والا سفی ہو اور زنا والا سفی نہ ہو تو یہ سفی ہے، اس کو نہیں دے سکتے ہیں. وعن ابن عباس، اور ابن عباس صاحب سے جو ہے کیا ہے روایت ہے، ان رشد هو الوقار والحلم والعقل، رشد کا مطلب کیا ہے کہ وہ باوقار ہو، عزت والا ہو، بردبار ہو اور صاحب عقل ہو. وانما يعتبر على القول بها، پھر فرماتے ہیں بتحقیق معتبر ہے کون؟ عدالت. اگر ہم قائل ہو جائیں عدالت کے تو وہ ابتدا میں معتبر ہے، لا فی الاستدامت، لیکن آخر عمر تک عدالت کو ہونا ضروری نہیں. فلو ارد الفسق بعد العدالت، اگر عدالت کے بعد پھر فسق آ جائے. قال شیخو، تو شیخ توسی صاحب نے فرمایا ہے الاحوط ان یحجر علیہ، احتیاط یہ ہے کہ پھر اس پر جو ہے کیا ہے ممانعت والی پابندی لگ جائے. ما انہ شرطہا ابتدان، جبکہ شیخ توسی نے بھی عدالت کو شرط ابتدائی قرار دیا ہے لیکن احتیاط مستحب گویا کہ یہ قرار دیا ہے. وَيَتَوَجَّهُ عَلَى ذَلِكَ، کہتے ہیں اور متوجہ ہوتا ہے اللہ ذالک، اگر ہم عدالت کو شرط مانیں. انہا، بتحقیق عدالت، لو کانت شرطاً فی الابتداء،
اگر یہ ابتدا میں شرط ہے لَأُعْتُبِرَتْ بَعْدَ الْإِبْتِدَاء، بعد ہو کی ضمیر ابتدا کی طرف جائے گی، تو ابتدا کے بعد بھی معتبر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِی، اس لیے کہ مقتضی عدالت موجود ہے۔ وہ شرائط کہتے ہیں کہ صفی ہے اس کو مال ادا نہیں کرو۔ تو بہرحال آج کے درس میں آپ نے یہ 6 گروپ پڑھے، انشاءاللہ مزید وضاحت اگلے درس میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔